Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के नए एपिसोड के साथ। और आज जो मेरे मेहमान हैं वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने आज पाकिस्तान का कलर पहना हुआ है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस कलर को पहुँचते तक, इस कलर को हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और ये कलर हर किसी को नसीब नहीं होता। ये बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको ये कलर मिलता है, और कुछ लोग इसको हासिल करने की एक ख्वाहिश लेके तो रह जाते हैं, बट ये नहीं मिलता। बहुत मेहनत, बहुत कुर्बानियाँ, बहुत जज्बे चाहिए इस कलर तक पहुंचने के लिए। और इस इंसान ने एक दफ़ा नहीं, मुतअद्दिद दफ़ा साबित किया कि ये इसका हकदार है। मैं वेलकम करता हूँ अपने मेहमान को, हसनैन रज़ा साहब को। सर बहुत मेहरबानी, आपने हमें आज ज्वाइन किया। सर थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका शुक्रिया और आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू पूरे पाकिस्तान अवाम का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, मुझे बुलाया, और मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि मैं आज आपके पास बैठा हूँ। आपने पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया, ये हमारे लिए फ़ख्र है। और सर दूसरी बात यह है, आज मुझे एक एतराज़ उठाना है अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के सामने। मैंने बहुत पॉडकास्ट किए, हमारी कौम सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेटर्स के पीछे जाती है, और इतने इतने बड़े हीरोज़ हमारे जो हैं वो, उनको कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं, इवन गवर्नमेंट भी नहीं पूछती। सो आज मैं ये चाहता हूँ कि हसनैन रज़ा साहब की बातें सारे सुने और इन पे हमें फ़ख्र है। सर आप अपनी जर्नी, आप पावर लिफ्टर हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने कैसे ये सफ़र शुरू किया, हमें ज़रा बताएं। ये जुनून कहाँ से आया? डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में ले जाता हूँ। मेरे वालिद साहब, मेरे जो ख़ानदान में जितने भी मेरे बुज़ुर्ग हज़रात हैं और मेरे कज़न स्पेशली, वो सारे स्पोर्ट्समैन रहे हैं। कोई वेट लिफ्टिंग के अंदर किसी ने नाम कमाया है, किसी ने बॉक्सिंग में नाम कमाया है। तो उन्हीं को देखते, जब मैं क्लास 9 में था तो मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी। उस वक्त अंदरूनी शहर में वॉल सिटी के अंदर एक होता था जान सिटी जिम, अभी भी है। तो वहाँ पे मैंने गर्मियों में जब छुट्टियाँ होती थी तो फिर जाके वहाँ अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी। तो बॉडी बिल्डिंग करते करते मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि हर इंसान का अपना एक होता है गोल कि यार मुझे चाहिए कि मेरी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ हो, ताकत हो। तो मेरे कज़न उन दिनों में इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में हुआ करते थे, तो ये ART क्लब है फोर्ट के पास, तो वहाँ पे मैंने फिर अपनी वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी। और फिर अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी, वेट लिफ्टिंग के अंदर बड़ा नाम कमाया। पंजाब गेम्स, पंजाब यूथ फेस्टिवल जितने भी आए, थ्रू आउट कोई एक कंपटीशन, और डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न से लेके ऊपर तक कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था जिसमें मैंने अपनी क्लास में गोल्ड नहीं लिया। हर कंपटीशन में गोल्ड ही लेता रहा। और फिर कोई 2012 के अंदर, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, जॉब स्टार्ट की, तो उसके बाद फिर मेरे कोच मुझसे बहुत नाराज़ थे, मेरे उस्ताद, कि आपने वेट लिफ्टिंग क्यों छोड़ी। तो मैंने 2012 में स्विच किया था पावर लिफ्टिंग के अंदर। सर यहाँ पे पावर लिफ्टिंग अब में आप आए, जी वेट लिफ्टिंग और क्यों छोड़ी, पावर लिफ्टिंग में क्यों आए, और इन दोनों का फ़र्क क्या है? वेट लिफ्टिंग जो है ना, ओलंपिक्स के अंदर आपकी क्लीन एंड जर्क होती है, क्लीन एंड जर्क और स्नैच, ये 2 इवेंट्स इसके अंदर हैं वेट लिफ्टिंग के अंदर। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करते हैं पावर लिफ्टिंग की, तो पावर लिफ्टिंग के अंदर आपके 3 इवेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं SBD, स्क्वाट्स, बेंच एंड डेड। स्क्वाट्स आपने करनी है, आपकी 3 अटैम्प्ट होती हैं। फिर आपने बेंच प्रेस करना है, उसकी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं। फिर आप डेड लिफ्ट करते हैं, उसकी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं। तो फ़र्क यह है कि इसमें ये 3 इवेंट्स हैं, स्क्वाट्स, बेंच एंड डेड, पावर लिफ्टिंग के अंदर। वेट लिफ्टिंग के अंदर आपकी सिर्फ स्नैच और क्लीन एंड जर्क होती है। अच्छा, ये तो फ़र्क है जी। इसमें ये 3 चीज़ें हो गई। ये 3 चीज़ें पावर लिफ्टिंग के अंदर हैं। वेट लिफ्टिंग में 2 चीज़ें हैं, स्नैच और क्लीन एंड जर्क होती है। तो सर आपने क्यों शिफ्ट क्यों किया? शिफ्ट इसलिए किया कि उसके लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। एक आपको उसके लिए आपको जो इक्विपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बड़े मखसूस लाहौर के अंदर क्लब हैं कि जिनके अंदर वेट लिफ्टिंग्स होती हैं। उसके लिए आपके लिए वो लचक वाला रॉड जिसको बोलते हैं, वो आपके लिए ओलंपिक रॉड जो है वो चाहिए, बम्पर प्लेट्स चाहिए। तो ये हर जिम में नहीं है ये फैसिलिटी प्लेयर्स के लिए, ये बड़े मखसूस हैं। और जिन जिम्स के अंदर हैं
وہ خود ہی اپنا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کر کے مل کے کہ اچھا جی اس دفعہ ہم یہ نیا راڈ ایک پرچیز کر لیں گے, بنوا لیں گے, بمپر پلیٹس بنوا لیں گے. تو ہر جم میں نہیں ہے. تو پھر جب میں نے اپنی جاب سٹارٹ کی تھی تو مجھے پھر وہ اس کو سیکریفائی کرنا پڑا تھا ویٹ لفٹنگ کو. لیکن میں نے اس کے بعد پھر میں نے 2012 میں ہی میں نے پاور لفٹنگ کا فرسٹ کمپٹیشن کھیلا اور اس میں نے گولڈ لیا تھا. پھر وہاں سے جی پاکستان میں نیشنل چیمپئن شپ ہوئی تھی. پھر وہاں سے 2012 سے اب تک جو ہے نا ہر نیشنل کے اندر میرا الحمدللہ گولڈ آتا ہے. میں کوئی 4 سے 5 دفعہ نیشنل چیمپئن بن گیا ہوں. میں 2012 سے آنورڈ آپ گولڈ ہی بنتے ہیں. گولڈ آتے رہے سر ماشاء اللہ. سر ہر اسپورٹس مین کی زندگی میں ایک بیڈ پیچ آتا ہے, جی جی مشکل آتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ وہ کہتے ہیں نا آپ کو مقابلہ یا نہیں ملا کوئی مقابلہ یا کوئی بہت زیادہ مشکل جدوجہد نہیں کرنی پڑی فرسٹ پہ رہنے کے لیے, یا بہت زیادہ کرنی پڑی؟ نہیں, مجھے بہت ایفرٹ کرنی پڑی, بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑی. اور اس دوران میں نے کئی انجریز فیس کی ہیں, پھر ٹف سے ٹف کمپٹیشن ہوئے ہیں. میں آپ کو پنجاب گیمز کی بات کرتا ہوں کہ جب پنجاب گیمز ہوئی تو انہوں نے اس وقت ابھی یہ رینوویٹ نہیں کیا تھا مینار پاکستان, تو وہاں پہ انہوں نے فائنل کمپٹیشن وہاں پہ تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ نچلے ویٹوں سے سب سے یعنی جو لوگ جیتے ہوئے آئے ہیں تھرو آؤٹ گولڈ, تو انہوں نے میری 94 کی جو کیٹیگری تھی نا اس کو 105 کے ساتھ مرج کر دیا. اچھا, انہوں نے کہا جی نہیں اس کو اب یہ اسے کو ادھر سے بھی جیت کے دکھائے, یہ ان میں سے جو جیتے گا وہ ونر ہوگا. تو اللہ نے عزت دی. وہ میری بڑی کروشل فائٹ تھی, بہت ٹف ٹائم تھا میرے لیے کیونکہ 105 میں ویٹ زیادہ لفٹ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی میرا 93 باڈی ویٹ تھا اس وقت, 92 پوائنٹ سم تھنگ تھا. تو میں نے وہاں پہ اپنی میری سنیچ میری 135 135 کلو گرام میری سنیچ بھی تھی, اور میرا 164 گرام میری کلین اینڈ جرک تھی, اور میں اپنی سیکنڈ اٹیمپٹ میں اس کو جیت گیا تھا اس لڑکے کو. اور وہ اسپورٹس مین اچھا تھا وہ بھی 105 کا, بٹ وہ جب میں جیتا ہوں تو وہ اتنا اگریسو ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت اسٹیج پہ کہہ رہا تھا کہ بس میں لڑ پڑوں اس کے ساتھ. کو تھوڑا ہوتا ہے نا بندہ اگریسو ہو جاتا ہے کہ یہ 94 kg کا بندہ ہے اور یہ مجھے 105 میں آ کے مجھے اس نے ہرا دیے. تو میرے لیے بڑا ٹف ٹائم تھا, بہت پریشر تھا, ایک لفٹ کے اوپر پریشر تھا کہ بتایا جا رہا تھا کہ اب اس نے یہ کرا. میرے ذہن میں تھا کہ یہ میرے سے بہت اچھا لفٹ کر رہا ہے. اس نے 172 kg کی اس نے کلین اینڈ جرک کی تھی, 172 کلو گرام کی, بٹ وہ اپنے باڈی ویٹ کا ہوتا ہے نا مارجن ہوتا ہے, تو وہ باڈی ویٹ سے اور 1 kg کے ساتھ وہ ہار گیا تھا لڑکا. تو میں انہوں نے میرا سیکنڈ لفٹ پہ اناؤنس کر دیا کہ آپ اناؤنس کر دیں کہ حسنین ونر ہو گیا. مجھے پتا تھا میں جیت گیا. تو وہ والا کمپٹیشن تھا کہ جس پہ مجھے سب سے زیادہ پریشر جو فیل ہوا تھا نا کہ یار یہ اگر میں یہاں سے میں آؤٹ ہوا نا تو میرے لیے بڑی میرے لیے امبیرسمنٹ ہوگی کہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی 105 کے ساتھ کلاس مرج کی ہے, اب اس میں سے جو ونر ہوگا وہ آپ کا پنجاب کا ونر کہلائے گا, پنجاب گیمز کا. تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کو ٹریجری چیکس انہوں نے کچھ دیے اس وقت کے, جو کچھ اماؤنٹ دیا تھا وہ میرے لیے بڑی ایک چیلنجنگ کمپٹیشن تھا. اس طرح کے اور بھی بہت آئے ہیں, بٹ پاکستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے سب سے ٹف ٹائم جو مجھے دیا گیا تھا نا وہ تھا. اور اس سے پہلے آپ کے پہلے ڈسٹرکٹ ہوئے, پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے آئے تھے کہ جو فائنل میں آئے گا. تو مجھے نیچے سے جتنے بھی کمپٹیشن آئے ہیں ڈاکٹر صاحب تھرو آؤٹ ہی سب میں اسٹریس تھا, اور یعنی پریشر اتنا تھا کہ ذرا سی بھی مسٹیک کی تو آپ دوڑ سے باہر ہو جائیں گے. سر سب سے بڑی انجری کون سی فیس کی آپ نے؟ میری ہیمسٹرنگ کی میرا مسل پل ہو گیا تھا, اور وہ ایسا پل ہوا تھا مسل کہ میں نے اس کے لیے میرا خیال ہے 3 سے 4 مہینے کوئی ایسی چیز نہیں, کوئی ایسی تھیراپی نہیں, کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں جو میں نے نہ کیا. لیکن اس نے اپنا ٹائم لیا تھا 3 سے 4 مہینے, اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب میری ایک نیشنل چیمپئن شپ آ رہی تھی, اور میں نے کہتے ہیں نا آنسوؤں کے ساتھ رو کے میں نے وہ کمپٹیشن کھیلا تھا. اور اللہ کا شکر ہے 2019 کے اندر جب میں نے نیشنل کھیلی اور اتنی تکلیف کے اندر میں نے پھر بھی اس کے اندر گولڈ نکالا تھا. کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی ایک ٹانگ کے ساتھ اسکواٹس کر رہا ہوں, دوسرے کو صرف کمپرومائز کر رہا ہوں, ٹوز پہ آ رہا ہوں, ہیل میں پریس ہی نہیں کر رہا. اور مجھے کنفرم میرے ذہن میں تھا, میں نے کہا یار میں نے اگر یہ اسکواٹس کی لفٹ فیل کی تو میں ہار جاؤں گا, کیونکہ میرے سے ہو ہی نہیں رہی, میں بیٹھ ہی نہیں سکتا. ہیمسٹرنگ سارا آپ کا انگیج ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن اللہ نے عزت دی. اس میں میں نے سیکھا یہ ہے کہ آپ کو جتنا مرضی اسٹریس آئے, جتنا مرضی پریشر ہو, اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ ہیں نا تو آپ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہرا سکتی. ہاں لیکن یہاں پہ یہ بات پوچھنے والی ہے سر
جی کہ مینٹلی اسٹرانگ کس طرح ہوتے ہیں، اس کی بھی مینٹلی کوئی وہ ایکسرسائز ہے کیا؟ اس کی ایکسرسائز یا نہیں، بورن ان بلٹ ہوتا ہے؟ وہ بلٹ ان ہوتا ہے، بالکل آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، بٹ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پرورش، آپ کی کس نگرانی میں آپ نے ٹریننگ کی ہوئی ہے، کس ماحول میں کی ہوئی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ نے دیکھا جم سٹارٹ کرتے ہیں تو جی مجھے اپنے نی سلیوز چاہیے، مجھے ایلبو سلیوز چاہیے، مجھے رسٹ بینڈ چاہیے، مجھے بیلٹ چاہیے. میرے میں یہ نخرے نہیں تھے. میں نے رف اینڈ ٹف کھیلا ہے، میں نے رف اینڈ ٹف کھیلا جا کے جدھر بھی گیا ہوں. میں نے نہیں کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چیز ملے گی تو میں کمپٹیشن کھیلوں گا ورنہ میں نے نہیں کھیلنا. میں نے پریپ کے دوران بھی کبھی نخرہ نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں بے جان بولتا ہے مسیحا کے سامنے. کیا بات. یہ انسان کے نخرے، یہ بالکل ایک مثال ہے کہ آپ پہلے دن کھیلنے جائیں اور کہیں کہ میرے ہاتھ میں گرینیکلز کا بلہ ہو جی تو میں جا کے بیٹنگ کروں گا، اور آپ جائیں اور پہلی گیند پہ بولڈ ہو جائیں، کھیلنا آپ کو آتا نہ ہو تو وہاں پہ انسٹرومنٹ کیا کرے گا؟ انسٹرومنٹ کیا کرے گا. یہ آپ نے بالکل بڑی اچھی بات کی. تو یہ چیزیں آپ کو ایک اچھا اسپورٹس مین بناتی ہیں. جو اسپورٹس مین ہوتا ہے نا وہ کسی چیز پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا کہ مجھے یہ چیز ملے گی تو میں یہ کروں گا. جو ہوتا ہے وہ اسپورٹس مین وہ ہوتا، ہاں جی، وہ اللہ کا شکر ہے. اور پھر اس کا بینیفٹ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں جب انٹرنیشنل کمپٹیشن کھیلنے گیا نا، کامن ویلتھ کھیلنے گیا، ورلڈ چیمپئن شپ کھیلنے گیا، تو جب مجھے وہ انوائرمنٹ ملا، وہ پلیٹ فارم ملا، اس پہ یعنی میرا اکوپمنٹ سارا چینج تھا وہاں پہ، سارا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق، تو میں نے اور زیادہ وہاں پہ میری پرفارمنس بہتر ہو گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہاں سارے ماحول دیکھ چکا ہوا تھا. ہر ماحول میں کمپٹیشن کھیل لیا. کبھی کچھ نہیں کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے، صرف ذہن میں یہ ہوتا تھا کمپٹیشن ہے، تیاری کرنی ہے، یہ کرنا ہے، جانا ہے اور جیت کے آنا ہے بس. اور جب مجھے وہ سیٹ اپ سارا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق جب مجھے پرووائڈ کیا گیا تو میرے لیے تو ہر چیز اتنی آسان ہو گئی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ بس میں ہی ہوں یہاں پہ کھیلنے کے لیے آیا. ہاں لیکن یہاں پہ میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ سوائے کرکٹ کے جی 90% اسپورٹس میں ہمارے اکوپمنٹس بالکل میرا خیال ہے 20 سال پیچھے کے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے یہاں پہ لاہور میں گنتی کے چند جم ہیں جہاں پہ ویٹ لفٹنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیلنٹ اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر گورنمنٹ اس پہ فوکس کرے نا، کوئی ایک کمیٹی بنا دے کہ آپ کی ویٹ لفٹنگ یا پاور لفٹنگ کے یہ لوگ ان کو دیکھا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان میں کون کون لڑکا کتنا ٹیلنٹڈ، کتنے پلیئرز بیٹھے ہوئے، تھوڑا سا اس پہ فوکس کرے تو آپ کے تو پوری دنیا میں میڈلز آ سکتے ہیں سر. پوری دنیا کے تھرو آؤٹ دا ایئر آپ کو ہر کمپٹیشن میں آپ کا اپنا پلیئر جا سکتا ہے کھیلنے کے لیے. آپ کا خیال ہے کہ اگر یہاں پہ گورنمنٹ پیسے لگائے یا انویسٹمنٹ کرے تو ہمارے لڑکے اولمپکس میں بھی گولڈ نکال سکتے ہیں؟ 100% آ سکتے ہیں. یہاں پہ پلیئرز کے لیے سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ وہ باہر کا کوئی کمپٹیشن ان کو مل جائے تو جب تک انہوں نے خود سے فنڈز نہیں ریز کرنے، خود سے فنڈنگ نہیں کرنی، پیسوں کا ارینج نہیں کرنا، وہ باہر نہیں جا سکتے. سر یہاں پہ ایک بات میں یہاں پہ سمجھتا ہوں، ہر فیڈریشن کے پیچھے پہلے پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے، پھر پاکستان اولمپکس ہے، اور پھر اس اسپورٹس کی فیڈریشن ہے. یہ 3 چیزیں ہیں نا سر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہر اسپورٹس میں اسپورٹس مین خود ہی ارینج کر رہا ہوتا ہے اپنے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے. جب اسپورٹس مین فنڈز ارینج کرتا ہے تو پھر فیڈریشنز کا کوئی، آپ کہیں نہ کہیں میں ضرور کہوں گا کہ پھر فیڈریشنز کا فائدہ کیا ہے؟ یا تو فیڈریشن کو گورنمنٹ سے پیسے نہیں ملتے، اور یا فیڈریشنز آگے پیسے نہیں لگاتی. کوئی بات تو کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. نہیں، آئی تھنک گورنمنٹ سے ان کو پاور لفٹنگ کی فیڈریشن کو نہیں پاور لفٹنگ نہیں جی، کرکٹ کے علاوہ کسی گیم کی بات کر لیں جی، میں نے تو یہی حال دیکھا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ملنے چاہیے فیڈریشنز کو پیسے، اور بے شک اس کا چیک اینڈ بیلنس آپ رکھیں. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ایک سال میں آپ کے کتنے پلیئرز کون سے کمپٹیشنز کھیلنے گئے. یہ بڑا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب. ہمارے بہت سے ایسے پلیئرز ہیں کہ جو کھیلنا، ایون کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے بھی کتنے ایسے کمپٹیشن ہیں کہ جن میں مجھے اپنا میڈل نظر آتا ہے کہ پتہ ہے کہ میری اتنی کیپیسٹی ہے، جو میں ویٹ اس وقت لفٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ادھر وہ کوئی نہیں کر سکتا. مجھے پتہ ہے، سارا ریکارڈ چیک کرتا ہوں، سارے میں اپنے ڈیجٹ کمپائل کر کے سارا دیکھتا ہوں کہ یار یہاں پہ اس بندے نے 3 سالوں سے یہ کمپٹیشن کھیلا، اس میں 3 سال کے ریکارڈ میں اس نے یہ ٹوٹل کیا ہوا، تو مجھے پتہ ہے میں کر سکتا ہوں. ایسے کئی پلیئرز ہیں کہ جو انہیں پتہ ہے کہ ہم اپنے ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں اور میڈل لا سکتے ہیں، بٹ وہ کیوں نہیں لا سکتے؟ کہ ان کے پاس فنڈ نہیں ہوتے. یہ تو فنڈز کی وجہ سے بہت بڑا ظلم ہے. جی، اور میرے خیال ہے ایسے پلیئرز کو
اوپر لانا چاہیے. بالکل اگر ہم لانا چاہیے سر. اولمپکس میں اس طرح کے میڈل لا سکتے ہیں جی تو پھر تو بہت بڑی زیادتی ہے. دوسرا سر میں یہ ایک اور بات کہ ہمیں فیسلٹی دیکھیں نا, ہمارے پلیئرس کو فیسلٹیز بھی نہیں ہیں, نہیں ہے, فنڈز بھی نہیں ہیں, نہیں بالکل اور جم بھی پورا نہیں ہے, اور پھر بھی وہ اس لیول پہ کھیلتے ہیں. کھیل رہے ہیں بالکل. دیکھیں ہم نے اسکواش میں پوری دنیا فتح کی, جی ہم نے کرکٹ کی تو بات چھوڑ دیں, اور کرکٹ جس حال میں ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اس وقت. اس کے بعد بلیئرڈ سنوکر میں ہم نے 2 دفعہ ورلڈ چیمپئن, وہ بھی لڑکے ایسے گئے. جی جی پھر ارشد ندیم, جی ارشد ندیم کو جب وہ گیا تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا, کوئی بھی نہیں جانتا, اور جب یہاں واپس آیا تو ہر کوئی اس کو اون کر رہا تھا. آن کر رہا تھا. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پرائیویٹ اینٹیز کو آگے آنا چاہیے, جو ایک اپنی فیڈریشنز بنائیں اور وہ ایسے لڑکوں کو فنڈ کریں, خود کریں سامنے آ کے. کوئی اس میں سارا دیکھیں, ہاں ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو ہر چیز, تو میرا خیال ہے ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے. میرے یہاں پہ پرائیویٹ اینٹیز کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی ایک ریکویسٹ ہے, میں بہت دفعہ کر چکا ہوں, ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے پلیز ایسے پلیئرس کو اون کریں. اور ہم اپنے پاکستان کو ہر دفعہ اولمپکس میں ہم دیکھتے ہیں, ایک دفعہ ایک میڈل لے کے آ گیا ارشد ندیم تو ساری قوم کتنی خوش ہوئی. تو اگر اس طرح کتنے میڈل آ سکتے ہیں تو وہ ہم کیوں مس کرتے ہیں. اچھا سر مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کی ٹریننگ روٹین کیا ہوتی ہے, کتنے گھنٹے آپ ٹرین کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, وہ سارا بتائیں. ڈاکٹر صاحب میں کوئی 1 سے 1.5 گھنٹہ میرا سیشن ہوتا ہے, اور وہ سیشن بڑا انٹینس سیشن ہوتا ہے کہ یعنی میں نے اگر اب پلان یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے بھی کمپٹیشن نہیں ہے تو ہم ڈیلی میں ایک اپنا جیسے اسکواٹس میری ہوگی, منڈے کو میں نے اپنا بینچ سٹارٹ کیا, ٹیوزڈے کو میں نے کچھ ایسیسریز کیں, ایک دن میں ایسیسریز کرتا ہوں, ایک دن میں اپنا ایک باڈی پارٹ جیسے میں نے اسکواٹس کی ہیں, نیکسٹ ڈے میں اسکواٹ کی ایسیسریز کروں گا, پھر بینچ کیا اگلے دن بینچ کی ایسیسریز کروں گا, پھر ڈیڈ لفٹ کی, پھر ڈیڈ لفٹ کی ایسیسریز کروں گا. اور وہ ورک آؤٹ اتنا ہمارا انٹینس ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ایسیسریز کرنا پڑتی ہیں. اور ٹریننگ کے دوران ہی ہمارا پلاننگ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے میکسیمم ریپ پہ جا رہے ہیں, پھر آپ نے انڈیورنس کیسے اپنی انکریز کرنی, پھر اس کے لیے آپ نیچے اپنے بیک آف سیٹس لگا کے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ کوئی ہمیں کوئی گھنٹے سے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے ٹریننگ روز کا تقریباً. پھر جب کمپٹیشن پاس کمپٹیشن ہوتا ہے تو یعنی جب پتہ لگ جائے کہ 1 مہینہ رہ گیا کمپٹیشن میں, پھر ہمارا کوئی آف نہیں ہوتا سوائے سنڈے کے, ایک دن آف ہوتا ہے, وہ بھی ریسٹ چاہیے. گھنٹہ ڈیڑھ ہی ہوتا ہے, اس میں بھی گھنٹہ ڈیڑھ نہیں ہوتا, اس میں پھر 2 سے 2.5 گھنٹے ٹریننگ ہوتی ہے. 2 سے 2.5 گھنٹے, کیونکہ اس ٹریننگ کے اندر خالی آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پریپ میں صرف اپنی ٹریننگ کرنی ہے, پھر آپ نے اپنا بریتھ ان بریتھ آؤٹ ایک ایک چیز آپ نے بہتر کرنی ہوتی ہے. کہ کمپٹیشن کے اندر آپ کی ابھی تو میں ایک سیٹ لگا کے میں نے ریسٹ لے لیا, میری مرضی ہے میں جب مرضی بیٹھوں. کمپٹیشن ڈے پہ یہ نہیں ہوتا, وہاں پہ کالز اور ٹائمنگ چل رہی ہوتی ہیں. آپ نے اپنی فرسٹ لفٹ وہاں پہ نوٹ کروا دی, فرسٹ لفٹ کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ کتنے پلیئرز ہیں جن کی لفٹ رہتی ہیں, اس کے بعد میری لفٹ آنی ہے. تو تب تک میں نے اپنے آپ کو نارمل بھی کرنا ہے اور پھر نیکسٹ لفٹ کے لیے پریپیئر بھی کرنا ہے, وارم اپ رکھنا ہے کہ مجھے مشکل نہ ہو. تو وہ ٹائم کیلکولیشن سب کچھ جو ہے نا, پھر آپ اپنی پریپریشن کے اندر نا وہ مینیج کر رہے ہوتے ہو, تو اس میں پھر آپ کو 2.5 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کے. اور ڈائٹ کس طرح, آپ ڈائٹ کیا رکھتے ہیں؟ اچھا ڈائٹ کا میں آپ کو ایک بڑی مزیدار آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ سلامت رکھے والدہ کو میری, انہوں نے میری ڈائٹیشنس جو ہے نا میری والدہ, میرا کمپٹیشن جب صرف میں بتاتا ہوں شروع دن سے اب تک, باڈی بلڈنگ سے لے کے ویٹ لفٹنگ سے لے کے پاور لفٹنگ تک, اب تک ابھی بھی شادی کے بعد بھی میری ڈائٹ میں کوئی مجھے پتہ لگ جائے والدہ کو کمپٹیشن آ رہا ہے تو وہ اس کے بیگ بنا کے مٹن کے, اس کے قیمے کے اور اپنے ڈرائی فروٹس لا کے, وہ ایک ایک چیز لا کے انہوں نے ریڈی, بوائلز ایگ وغیرہ ہر چیز رکھ دیتی ہیں. آج اس نے یہ کھانا ہے, آج اس نے یہ کھانا ہے. اس میں میری وائف کو بھی حیرانگی وہ ہو رہی ہوتی ہے کہ یعنی وہ والدہ کو, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یار میرا ویٹ گین ہو سکتا ہے, بٹ میں نے ماں کو کبھی نہیں کہا. میں نے ہاں ٹھیک ہے تھوڑا کھا لیا, جی ماں جی ضرورت, دودھ پی لیا, رات کو بادام بھگو کے رکھ دیے سارا. تو وہ امی کا تھوڑا دیسی ٹچ بہت زیادہ ہے اس کے اندر کے ڈائٹ کے اندر. باقی میں اپنا ڈائٹ بڑی کیلکولیٹڈ ڈائٹ ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ آپ کو فائدہ ضرور ہو جاتا ہے, بہت ہوتا ہے, بہت تو ماں کی دعا, بالکل, وہ تو سب سے بڑی بات ہے. اور جس خلوص سے وہ بناتی ہیں چیزیں رکھتی ہیں. دوسرا اس میں آپ کا کارب انٹیک
ہو رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کو بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بالکل ہے وہ. اور کاربس تو ویسے ہی آپ کو چاہیے, گڈ کاربس. گڈ کاربس کیوں چاہیے کہ آپ نے ویٹ لفٹ کرنا ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ جس میں آپ نے اپنی یو آر ٹیکنگ اپنی شرٹ آف کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ وہ جسم نہیں دکھانا آپ نے, اس میں آپ نے وہ اپنا لفٹ کر کے دکھانا ہے, وزن اٹھانا ہے, تو اس کے لیے کاربس ضروری ہیں. یہاں بات ہوئی تو آپ تھوڑا سا ہماری آڈینس کے لیے بتا دیں گڈ کاربس کون سے ہیں اور بیڈ کاربس کون سے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بڑی اچھی چیز بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں کا نا ابھی یہاں پہ جو میں نے خود دیکھا ہے اس ہیلتھ کی جو دنیا ہے نا, اس کے اندر لوگ فوکس کرتے ہیں صرف کوانٹٹی کے اوپر, کوالٹی ڈائٹ پہ کوئی بھی نہیں جاتا کہ جی میں کیا کروں. میرے کتنے دوست ایسے ہیں, میں ان کو دیکھتا ہوں, وہ ہاں جی ہم نے آج فلانی ایکسرسائز کرنی, یار آج بیف برگر کھا کے آتے ہیں, یار آج صبح ناشتے میں ہم نے یہ دیسی فلانا. آپ اپنی کوالٹی ڈائٹ کھائیں, آپ اپنی پروٹین انٹیک, آپ کے کاربس, آپ کے جیسے گڈ کاربس میں آپ کے آلمنڈز وغیرہ, آپ کے اخروٹ, یہ چیزیں ساری, یہ بھی نہیں کہ آپ رچ کوانٹٹی میں, ایک نارمل کہ آپ کی باڈی کو فیل ہو رہا ہو کہ ہر چیز پورشن, یس کہ آپ پورشن رکھیں. اور آپ کو پتا ہو, آپ ماشاء اللہ آپ کی فیلڈ, آپ ڈاکٹر یعنی اس سے ہے آپ کا, تو آپ کو تو خود آپ یہ ایگزامن کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یار میں یہ چیز زیادہ کھا رہا ہوں نا, تو اس سے مجھے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے. آپ خود ہی اپنے ڈاکٹر بن جاتے ہیں کہ یہ چیز میں نے اتنی کھانی, یہ چیز میں نے اتنی کھانی. اب ایک میں سمپل ایک چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم لوگ ابھی کچھ لوگ ایسے ہوں کہتے ہیں یار ہم نے اپنا ویٹ لاس کرنا ہے تو ہم بس ایک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں گے, اس میں بریک فاسٹ لیں گے, باقی سارا دن ہم بلیک کافی یوز کرتے رہیں گے. اور ڈاکٹری حساب سے اگر دیکھا جائے, اگر آپ بلیک کافی بھی زیادہ اس کا انٹیک کرتے ہیں تو وہ تو آپ کی وہ اس کے لیور کے اوپر سے آپ کی فیٹ کھانا شروع کر دیتی ہے, گڈ فیٹ. دوسرا پیلپٹیشن شروع ہو سکتی ہے, پلپٹیشن شروع ہو سکتی ہے. جی لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے. تو میں آڈینس اور کو یہ بھی میں اپنی آڈینس کے لیے بتانا چاہوں گا, کئی دفعہ میرے پاس بھی بہت پیشنٹ آئے ہیں, جی پیلپٹیشنز ہوتی ہے, ہارٹ ریٹ بہت اوپر گیا ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی پیشنٹ کو بھی, اور ڈاکٹر کو بھی کوئی ہسٹری نہیں ٹھیک دی جاتی. جی اور جب پیچھے دیکھا جاتا ہے تو وہ اس طرح کی بلیک کافی کے بہت اوور ڈوز لے رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ اس کی وجہ سے وہ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے اور وہ ایک پرابلم چل رہی ہوتی ہے. جی جی سوری آپ اب سر. ہاں جی آپ تو یہ چیزیں ساری بس ہیں کہ مجھے اپنے, میں کہتا ہوں یہاں کمپٹیشن میں آج میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں نا اس پوڈ کاسٹ کے اندر, تو یہ یہاں پہ پہنچنے تک نا صرف اور صرف میری والدہ کا ہاتھ ہے اس میں. ماشاءاللہ انہوں نے مجھے دن رات صبح شام ہر وقت 3 ٹائم نہیں 5 ٹائم کہ یہ کھانا ہے, اس وقت یہ کھانا ہے. میرے بیٹے نے اگر گھر میں کوئی چیز پکتی ہے کہ پتہ ہے کہ اس کو پسند نہیں ہے, تو انہوں نے علیحدہ میرے لیے بنانی ہے کہ نہیں اس کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے, اس کا کمپٹیشن آ رہا ہے. تو میرا سارا ڈائٹ کا کریڈٹ میری والدہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے ان دوائیں سب کی ہیں, ابو کی, امی, سب کی, دوستوں کی, بلکہ پورے پاکستان نے جب میں گیا تھا تو مجھے بڑا اپریشیٹ کیا اور بڑی دعاؤں کے ساتھ مجھے یہاں سے رخصت کیا گیا تھا. تو جب بھی میں گیا ہوں تو ڈائٹ کا جو ہے نا وہ سارا کریڈٹ میری والدہ کو جاتا ہے کہ میرے لیے ڈائٹ پلان وہ کرتی ہیں. بریک فاسٹ میں اس کو یہ دینا ہے, اس کو لنچ میں یہ دینا ہے, ڈنر میں اس کو یہ چاہیے, ساتھ ساتھ اس کے رات کو سوتے وقت کوئی آئے نہ میرے لیے گلاس لے کے آنا دودھ کا, ہی میں نے بیٹا گلاس رکھا ہے, شہد ڈال دیے تھوڑی سی, یہ پی کے سونا ہے. تو میں کبھی ہوتا تھا کہ دل آپ کا نہیں بھی کر رہا, میں کہتا تھا ماں کو ناراض نہیں کرنا, ڈائٹ لے کے آئی ہیں. تو یہ سر تھوڑی سی بھابھی کا بھی تعریف کر دیں یہاں پہ. بالکل, میں ابھی ادھر ہی آنے لگا ہوں کہ اس سے پہلے وہ تو اس کا بھی ماشاءاللہ اس نے امی کو دیکھ کے بہت, سب سے اچھی چیز پتہ ہے کیا ہے, میری والدہ کی وجہ سے میری روٹین بنی ہوئی ہے کہ ارلی مارننگ بریک فاسٹ کی. پھر شادی کے بعد میری وائف کی روٹین ڈیولپ ہوئی, پھر اب میرے کڈس کی روٹین بھی ایسے ڈیولپ ہو گئی ہے کہ انہوں نے ارلی مارننگ بریک فاسٹ کرنا ہے, چاہے ان کا آف ہے, چاہے وہ چاروں اسکول گوئنگ ہیں, بٹ ان کا آف بھی ہوگا تو انہوں نے ان کو پتہ ہے کہ ارلی مارننگ بریک فاسٹ کرنا ہے. تو وائف کا اس کا بڑا, پھر اس نے امی سے بڑا کچھ سیکھا بھی ہے. مجھے پہلے یہ تھا کہ امی کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا, اب میری وائف بھی اس میں ہیلپ کرتی ہے, لیکن ابھی بھی کوئی 60-40% اگر آپ کہیں نا تو والدہ کا 60% رول میری ڈائٹ کے اندر ہے. اچھا سر, یہاں پہ جو ایک کانسیپٹ ہے ویٹ لفٹرز کا, یہ اس میں یہ کہ بہت موٹے موٹے بھارے لوگ, اگر آپ نے دیکھا ہے, آپ اس طرح نہیں ہیں, آپ یو آر فٹ لائک باڈی بلڈر, تو ہمیں وہ بتائیں گے کہ اس میں کیا اس فیٹ میں اس میں زیادہ انرجی آتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب فیٹ اپنے آپ کو نا مینٹین کرنا پڑتا ہے آپ کو.
آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کلاس میں کھیلنا ہے نا. میں نے باڈی بلڈنگ سٹارٹ کی تو میں 90 kg میں تھا. میں نے ویٹ لفٹنگ سٹارٹ کی میں 90 kg میں تھا. میں نے پاور لفٹنگ اب تک کھیل رہا ہوں میں 93 میں ہی کھیل رہا ہوں. میری کلاس چینج نہیں میں نے ہونے دی. میں نے شروع دن سے مینٹین رکھا اور میں نے بڑی چیزیں سیکریفائز کی. میرا دل نہیں کرتا کہ میں میکڈونلڈ KFC میں یہ جنک فوڈ کھاؤں, پیزا وغیرہ. میرا بھی دل کرتا ہے, دل کرتا ہے, بٹ اپنے آپ کو کنٹرول مینیج. میرا دل نہیں کرتا کہ میں میٹھا کھاؤں, میں ہر چیز لوں, لیکن کولڈ ڈرنکس لوں, لیکن نہیں, اپنے آپ کو ڈسپلن چاہیے. آپ نے اسپورٹس مین بننا تو سب سے پہلے ڈسپلن ہونا چاہیے ہر چیز میں, آپ کی ڈائٹ میں, اچھا آپ کی اسپورٹس روٹین مین میں. کسی جگہ بھی ہو ڈسپلن بہت ضروری ہے, اس کے بغیر آپ اسپورٹس مین بن ہی نہیں سکتے. اور پھر بڑی چیزیں سیکریفائس. لیکن یہ ہوتا تھا کہ جب کمپٹیشن کھیل کے آگے, پھر اس کے بعد جو ہمارے لوگ ایک چیٹ ڈے رکھتے تھے, پھر ہم پورا ویک ہی چیٹ ڈے رکھتے تھے. پھر ہر چیز کھا کے ذرا اپنے آپ کو نا نارمل کرنا, وہ آف ڈیز میں کہ جب پتہ ہے ابھی کمپٹیشن آگے کوئی نہیں. اچھا سر, اب ہم چلتے ہیں آپ کے کمپٹیشن کی طرف. جی جب بندہ پاکستان جیتتا ہے پھر اس کے بعد باہر کے کمپٹیشن کے لیے آپ کا راستہ کھلتا ہے نا. جی یو ہیو ٹو بی مسٹر پاکستان اور پاکستان چیمپئن. جی. جب آپ باہر جاتے ہیں تو پہلی دفعہ آپ کو کون سا کمپٹیشن تھا؟ پہلی دفعہ میرا تھا کامن ویلتھ تھا, اور وہ کامن ویلتھ جب میں کھیلنے گیا تھا سن سٹی ساؤتھ افریقہ, تو میں بڑی ٹریجڈی میں وہاں گیا تھا ڈاکٹر صاحب. اسٹوری اس کے پیچھے یہ ہے کہ 2024 کے اندر نا میرے والد صاحب ہاسپٹلائز تھے فار 5 months, بیڈ پہ تھے ہاسپٹل میں, اور میرا کمپٹیشن تھا. تو میں اور میرے بھائی ہم دونوں نے دن رات ڈیوٹی دی. ابو ساری رات سوتے نہیں تھے, اور پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 2 اکتوبر کو نا حسنین آپ کی فلائٹ ہے اور آپ کا 8 کو کمپٹیشن سٹارٹ ہو. اور ایئر 2025. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کرنا کچھ اس طرح سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بس, اگر میں 2 اکتوبر کو جاتا تو پتہ نہیں میں پھر اس وقت کس حال میں وہاں پہ ہوتا یا میری کنڈیشن کیا ہوتی. 2 اکتوبر کو جب میں یہاں سے فلائٹ ہماری تھی تو کچھ ایک ہفتہ پہلے انہوں نے کہا ہم فلائٹ تھوڑا آگے کر رہے ہیں, ہم 4 اکتوبر کی کر لیتے ہیں, تاکہ وہ ہم اپنا کمپٹیشن جو ہے نا 1-2 دن پہلے پہنچیں. اتنی جلدی جا کے کیا کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دیں, فلائٹس آگے کر دیں, ٹکٹس آگے کروا دیں. 2 اکتوبر کے دن میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا جی. تو وہ کمپٹیشن تو آپ نے نہیں کھیلا ڈاکٹر صاحب وہ کمپٹیشن 2 کو ان کی ڈیتھ ہوئی اور 4 اکتوبر کو میری فلائٹ تھی. اور میں نے اپنے والد صاحب سے لاسٹ ٹائم ابو سے یہ بات کی تھی کہ جب انہوں نے ایک دن پہلے بولنا چھوڑ دیا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں جا رہا ابو, میں نہیں جانا چاہتا, میں آپ کے پاس رہوں گا. تو ان کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے ذہن میں آیا, میں نے کہا شاید یہ خوش ہو رہے ہیں کہ میں نہیں جا رہا. تو میں نے کہا آپ کیوں اس وقت رو رہے ہیں, آپ کے آنسو نکل رہے ہیں, کیا بات ہے, کیا آپ کو خوشی سے ہو رہی ہے کہ میں نہیں جا رہا. تو مجھے ایک دم طرف دیکھ کے اشارے سے کہا کہ نہیں. میں نے کہا آپ خوش نہیں ہیں میں نہیں جا رہا. تو انہوں نے مجھے اشارے سے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں جاؤں؟ تو ایسے سر ہلایا کہ ہاں, ایسے میری طرف دیکھ کے. بول نہیں سکتے, 1-2 دن پہلے انہوں نے بولنا چھوڑ دیا. تو میں نے کہا اچھا میں جاتا ہوں, لیکن آپ مجھے ایک پرومس میرے ساتھ کریں کہ میں جب واپس آؤں گا, ابھی تو آپ چلیں, میں 2 دن بعد جانا ہے, ابھی تو آپ ادھر ہیں, میں واپس آؤں گا تو آپ نے مجھے لینے آنا ہے ایئرپورٹ پہ. تو مجھے ایسے ہاتھ ایسے ہلا کے تو ایسے اشارے سے کہا کہ میں آؤں گا. تو ڈاکٹر صاحب میرے لیے بڑا, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میرے پاس وہ, کہ میرے پہ لائف میں کیسا وقت آیا تھا کہ 2 اکتوبر کو والد صاحب کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور 4 کو میں نے فلائی کرنا ہے. اور اس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے, مجھے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, وائف کے ساتھ, کہ میں ان کے پاس رہوں. مجھے وہ 7 سمندر پار دور جانا پڑا. بہرحال مجھے سب نے کہا, میں نے تو کہا تھا میں نے نہیں جانا. مجھے میرے دوستوں نے, فیملیز نے, بہنوں نے, بھائی نے, والدہ نے بڑا سمجھایا کہ جو یہ تو اللہ کے کام میں ہو گیا, لیکن ہم کچھ نہیں مجبور ہیں, تو تجھے جانا پڑے گا, نہ کر. ڈاکٹر صاحب میرا باڈی ویٹ تھا 93, پورا جا میں نے وہاں کھیلنا تھا. جب میں وہاں سن سٹی وہاں پہنچا تو میں سارے رستے فلائٹ میں میرے دوست مجھے بار بار وہ ان کا بڑا میں احسان مانتا ہوں کہ مجھے وہ دلاسا دیتے رہے. تو وہاں پہنچ کے میرا 6 kg باڈی ویٹ نیچے آ گیا ہوا تھا. میرا باڈی ویٹ 86-87 ہو گیا تھا. اچھا. اور جب میں وہاں پہ, اور میرا وہاں کنفرم گولڈ تھا. اور آپ یقین کریں گے جب میں نے کمپٹیشن سٹارٹ کیا تو میں جو اپنی پاسنگ لفٹ تھی نا, جو میں نہ میرا مائنڈ میچ کر رہا تھا میری باڈی کے ساتھ, میں مائنڈ یوز کرتا تھا تو باڈی میرا ساتھ نہیں دیتی تھی.
باڈی یوز کرتا تھا تو مائنڈ میرا ساتھ نہیں دیتا تھا. تو میں اپنی پہلی لفٹ میں بھی میری لفٹ فیل ہو گئی اور میں باہر جا کے روتا رہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں اس فوبیا سے, اس اسٹریس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا. ظاہری بات ہے, کچھ چھوٹا دوسری اٹیمپٹ میں پھر میں نے کوشش کی, بٹ وہ مجھے لگتا تھا پتہ نہیں میں کس جگہ پہ ہوں, نہ کوئی چیز فیل, بالکل جیسے ایک بندہ آپ بالکل انکانشیس نہیں ہو جاتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جی اچھا, تیسری لفٹ کے اندر میں باہر گیا تو ابھی انہوں نے اناؤنس نہیں کی, میری لفٹ کال نہیں کی, میں باہر گیا تو میں باہر آسمان کی طرف دیکھ کے میں بہت رویا ڈاکٹر صاحب, اچھا بہت رویا. پھر میں نے اپنے ابو سے ایک دل کا میں نے کہا ابو میں یہاں آیا ہوں, کسی نے نہیں دیکھنا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوا, جب میں واپس جاؤں گا تو یہ لاسٹ اٹیمپٹ, انہوں نے مجھ سے پوچھنا کہ تم لے کے کیا آئے ہو وہاں پہ, تم وکٹری اسٹینڈ پہ آئے, کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, تو میں کیا کروں, مجھے بتائیں, میں نہ لوں لفٹ کیا کروں. تو ڈاکٹر صاحب وہ میں کیا اس وقت بتاؤں, میری آپ کو کیا اس وقت کنڈیشن ہو رہی ہے کہ ایک دم نا مجھے یہاں پہ نا کسی نے ہاتھ میرے شولڈر پہ رکھا, میرے رائٹ شولڈر پہ, اور میں نے کہا شاید میرے کوئی پلیئرز جو ساتھ میرے تھے یا کوئی ہمارے آفیشل تھے, تو میں نے ایسے ہی دیکھا تو مجھے تھا کوئی بھی نہیں, اور مجھے فیل ہوا کہ جیسے میرے والد صاحب نے ہاتھ رکھا اور مجھے دلاسا دیا کہ تم جاؤ. بکاپ کر رہے ہیں. ہاں میں نے اب یہ جیتنا, میں نے لفٹ لینی ہے, اور میں نے وہاں پہ بوٹل سے پانی لے کے اپنا منہ ایسے پانی کا چھٹا مار کے, اور میں باہر گیا ہوں, باہر جا کے میں نے کہا اب دیکھو, اب میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں لفٹ. مجھے نہیں پتا مجھے اس وقت کیا ہوا, میں نے کہا اب میں کر کے دکھاتا ہوں لفٹ. میں نے وہاں لفٹ لیا اور وہ لفٹ ایسے لگی کہ جیسے میں نے خالی راڈ کو اٹھا کے ایسے کیا. اچھا, جب میں تیسری تھرڈ لفٹ لے کے آیا, انہوں نے 3 وائٹ لائٹس دیں کہ لفٹ پاس, تو وہاں سے جیوری میں سے ایک جج صاحب وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کے میرے پاس آئے اور مجھے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے تھے, کہیں کوئی تکلیف تھی یا کیا تھا, آپ لفٹ کے دوران آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. اچھا, میں واچ کر رہا تھا کیا بات ہے, کوئی درد ہے کوئی, تو میں نے ان کو بتایا کہ ابھی ریسنٹلی میرے والد صاحب ایکسپائر ہوئے ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو. تو اس نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا, اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ لڑکا پتہ نہیں کیا اس کو پرابلم ہے, کیوں رو رہا ہے, اس کی آنکھیں آنسو میں ہیں, تکلیف میں لگ رہا ہے, تو یہ لفٹ اس کی ہونی چاہیے کمپٹیشن میں, ورنہ یہ باہر ہو جائے گا. تو وہ میری فائنل لفٹ تھی اور میں نے وہ جیتا, اور اس کی وجہ سے میں برونز میڈل ہوا, ورنہ میرا گولڈ وہاں کنفرم تھا, میرا باڈی ویٹ نیچے آ گیا. اور پھر وہ اس کے بعد وہیں پہ ہی, یعنی جب میری اناؤنسمنٹ ہوئی کہ میں کمپٹیشن میں برونز میڈل لیا کامن ویلتھ کے اندر, تو میرے لیے بڑے فخر کی بات تھی. اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس وقت مجھے, جب میرے پاس میرا باپ نہیں تھا اس کو بتانے کے لیے کہ میں یہ کمپٹیشن جیت کے آیا ہوں جس میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ آپ مجھے لینے ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا, اور جب لینڈ کرنے یہاں پہ لینڈ کیا تو یہاں پہ میرا باپ نہیں تھا سامنے. آپ تو دیکھتے ہوں گے ان کو. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اندر بیٹھ کے کتنی دیر روتا رہا ہوں, میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اسی جگہ پہ آ رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی کچھ دن پہلے میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آیا ہوں. وہ خوشی نہیں تھی, وہ کچھ بھی نہیں تھا, میں ایسے مرجھا گیا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے بڑا تکلیف دیا. میں ابھی یہ پوڈ کاسٹ میں پتہ نہیں کس طرح میں نے ہمت کر کے آپ کے بات بتا دی ہے, میرے میں اتنی ہمت نہیں ابھی رہی کہ میں وہ آپ کو کیفیت بتا سکتا جو میرے پہ گزری ہے. تو وہ کمپٹیشن میرے لیے بڑا چیلنجنگ تھا اور بہت میرے لیے تکلیف دہ بات تھی. ایک نیچرل سی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو جس نے پال پوس کے بڑا کیا, ساری زندگی آپ کو اس قابل بنایا سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں دنیا میں, آپ کسی مقام پہ. آج میں پہنچوں تو میں اپنے باپ کی وجہ سے ہوں. مجھے میرے ماں باپ نے, مجھے میرے بنانے والا میرا باپ ہے, مجھے رائٹ پاتھ پہ چلانے والا میرا باپ ہے کہ بیٹا یہ ٹریک ہے, ایک چیز گائیڈ کرنے والا میرے باپ ہے. آج میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن بڑا ٹف ٹائم گزارا ہے ڈاکٹر صاحب, بہت ٹف ٹائم گزارا ہے. لیکن پھر جب آیا تو سب سے پہلے میں ایئرپورٹ سے میں گھر نہیں گیا تھا, میں سیدھا قبرستان گیا تھا. اپنے میڈل لے کے قبرستان گیا, اپنے ابو کی قبر پہ رکھے, انہوں نے بتایا اور ان سے شکوہ کیا کہ آپ نے پرومس کیا تھا کہ مجھے لینے آئیں گے آپ. تو یہ بڑا میرے لیے یہ ساری زندگی نہ بھولنے والا کمپٹیشن بھی تھا, اور یہ جو میرے ساتھ انسیڈنٹ, یہ جو نیچرل سی چیز ہے جو آیا اس نے جانا ہے, لیکن دل اور دماغ یہ کہتا تھا کہ وہ وقت نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب وہ وقت نہیں تھا کہ اس وقت ابو جاتے. اللہ سے یہ بس تھا کہ تھوڑا سا ٹائم دے دیتے کہ میں ایٹ لیسٹ کمپٹیشن کھیل کے آتا, ایک دفعہ مجھے دیکھ لیتے,
خوشی کا اظہار کرتے. 5 مہینے پہلے سے پلان تھا کہ میں کمپٹیشن کھیلنے جا رہا ہوں, انہیں پتہ تھا. 2 چیزیں ہو گئی نا سر, ایک تو گولڈ میڈل نکل گیا ہاتھ سے, جی ہاں جی جی, اور پھر والد صاحب بھی نہ والد رہے. صاحب ہائے ہائے, بس یہ میرے لیے لائف کے نہ بھولنے والے جو ہے نا واقعات, وہ لمحات ہیں کہ جو ساری زندگی رہتی دنیا تک دل اور دماغ میں رہنے. بالکل سر, اور یہ آج کل کے بچوں کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ ماں باپ کی قدر کرو. ماں باپ ہی سب کچھ ہیں. گھر میں باپ کی جوتی پڑی ہوتی ہے نا دروازے کے باہر, چپل پڑی ہوئی ہے کہ باپ کی, یار اندر باپ ہے, تو بندہ بہت شیر ہوتا ہے کہ جی میرا باپ زندہ ہے. بالکل کوئی شک, کوئی شک نہیں اس میں, کوئی شک باپ نہیں. زندہ ہے. تو بنانے والے مجھے میرے والد صاحب ہیں. میری جو موٹیویشن, آج آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ سے کہا کہ مینٹلی اسٹرانگ ہونا چاہیے, مجھے مینٹلی اسٹرانگ کرنے والا میرا باپ تھا. میں مینٹلی اسٹرانگ کرنے والا میرا باپ تھا. مجھے ڈائٹ میں مجھے میری ماں نے بنایا ہے, دماغی طور پہ میری کاؤنسلنگ کرنے والا, مجھے سمجھانے والا کہ لائف میں بیٹا ایسے آگے چلنا ہے, ایسے چلنا ہے, یہ سارا میری بیس بنانے والا میرا باپ تھا. صحیح, جنہوں نے مجھے اس قابل کیا کہ میں ساری چیزیں کر سکوں. اور آج الحمدللہ ان کو یاد کرتا ہوں, ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں. ہر پل ہر لمحہ کوئی ایسی رات نہیں ہے کہ جو ان کا میں ان کے ذکر نہ ہو یا ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کی ہو. گزرتی نہیں رات ایسے. تو ان کا بس ایک چھوٹا سا ایک گیپ رہ گیا کہ میری خواہش تھی کہ میں جب باہر سے آؤں تو مجھے میرا باپ ایئرپورٹ پہ آ کے مجھے وہ بس ایک خواہش نہیں پوری ہو سکی میری زندگی میں. اچھا سر, یہاں سے تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں. اب دوسرا زندگی کا بڑا کمپٹیشن یا اس کے بعد کون سا کھیلا پھر آپ نے؟ اس کے بعد میں نے 2024 کے بعد 25 میں 2025 میں 2025 میں میں نے بھی 2 کمپٹیشن کھیلے ہیں. ایک نیشنل چیمپئن شپ کھیلی, اس میں بھی گولڈ میڈل لیا. پھر اس کے ٹھیک 2 مہینے کے بعد میں سری لنکا گیا تھا کولمبو ورلڈ چیمپئن شپ کھیلنے. تو اس کے اندر بھی ماشاءاللہ میرا گولڈ آیا. اس میں میرے 2 گولڈ اور سلور آئے 3. تو وہ بڑا اچھا کمپٹیشن تھا. وہ بھی اس میں بڑا ٹف. وہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ 2 کمپٹیشن تھے. ایک تھا ڈیڈ لفٹ کا اور ایک فل کمپٹیشن تھا اسکاٹس بینچ ڈیڈ. میں نے ڈیڈ لفٹ کی اور میں نے 250 kg کی ڈیڈ لفٹ کر کے میرا وہاں پہ گولڈ میرا سیکیور ہو گیا بڑی آسانی سے. اب دوسرے دن میرا فل باڈی یعنی میرا آپ کا اسکاٹس بینچ تینوں کمپٹیشن یعنی تینوں ایونٹس کا کمپٹیشن تھا, فل کمپٹیشن. تو میں جب کمپٹیشن کھیل کے گھر گیا ہوں, مجھے نہیں پتا, میں نارمل رہوں, کوئی سٹریس کوئی کچھ نہیں تھا. جس دن میں کمپٹیشن کھیلنے آیا ہوں نا تو میں وہاں بیٹھ ہی نہیں سکا. وارم اپ روم میں جب انہوں نے کہا جی اسکاٹس کے لیے آپ کے پاس 30 منٹس ہیں, آپ وارم اپ کریں اور کمپٹیشن کے لیے اپنی لفٹ لکھوائیں. تو میں 20 kg کے راڈ سے میں بیٹھ ہی نہیں پا رہا تھا. میری بیک پہ ایسا سٹریس نکلا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا میں نے پھر وہاں پہ انہیں کہا کہ آپ میرا وڈرا کر دیں, میں یہ نہیں کھیل رہا کمپٹیشن. انہوں نے کہا نہیں آپ کوشش کریں کہ ضروری ہے یہ. ڈاکٹر صاحب میں وہاں پہ نا ہمارے ادھر نیپال سے بھی کچھ پلیئرز آئے ہوئے تھے اور بنگلہ دیش سے بھی. تو انہوں کے ساتھ ایک بڑا ایگریسو لڑکا تھا آسٹریلیا سے آیا ہوا. تو بہت ہی ہے وہ, یعنی اس کو بعد میں انہوں نے سائڈ پہ بھی اس کو کر دیا کہ یہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح الجھ رہا ہے. تو انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ اوپر آ ہی نہیں رہا, 20 kg سے کر رہا ہے, لفٹیں آنے والی ہیں. تو ڈسکس ہوا کہ کیا پرابلم کیا. میں نے کہا یار مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی چلتے پھرتے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے, ابھی تو میں وارم اپ بھی نہیں کیا, تو میرے ساتھ کیوں بیک پہ اسپائن پہ ایسا پریشر آ گیا کہ میں اسکواٹس پیرالل کر ہی نہیں سک رہا, میں بیٹھ ہی نہیں پا, راڈ کے ساتھ نہیں بیٹھ سک رہا. تو انہوں نے ایک اسپرے مجھے کہا آپ اٹھیں, اسپرے مجھے کیا, ان کے پاس کوئی تھا اسپرے. تو وہ جیسے مچھلی نہیں پانی میں باہر نکل کے تڑپتی, تو مجھے ویسے ہی وہاں پہ تڑپ شروع ہو گئی. اتنی اس کی اذیت تھی اس اسپرے کی. اور پھر میں نے بیلٹ پہن کے جب میں نے اسٹارٹ کی آہستہ آہستہ کر کے وہ اللہ کر کے میں نے اسکواٹس تو کر لیں. بینچ پریس پہ آ کے بینچ پریس بھی بیک پہ بہت سٹریس تھا, وہ بھی کر لیا. اب باری آ گئی تھی ڈیڈ لفٹ کی. ڈیڈ لفٹ میں ایک دن پہلے میں نے 250 kg ڈیڈ لفٹ ایزیلی 270 kg بھی وہاں پہ وارم اپ روم میں کیا. اس دن ڈیڈ لفٹ میرے سے 100 kg بھی نہیں ہو رہی تھی. اچھا. اور میں نے کہا اگر یہ اس کو میں نے چھوڑ دیا تو میں تو بالکل ہی باہر ہو جاؤں گا, زیرو ہو جائیں. تو سب سے پہلی لفٹ جو میری ہوتی تھی 230 kg یا 240 kg کی لفٹ, میں نے 180 kg کی لفٹ لی فرسٹ اٹیمپٹ.
کہ میں دیکھتا ہوں 180 kg کیا اور مجھے لگا کہ بس سیدھا ہونے کے بعد مجھے لگا کہ میں واپس جھک نہیں سکتا. اچھا. ڈاؤن کیا, وہ ویٹ تھوڑا سلپ ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب ویٹ آپ نے رکھنا ہے, ڈراپ نہیں کرنا. اچھا. سیکنڈ لفٹ ہوئی, انہوں نے کہا جی اب آپ کو یہ کرنی پڑے گی لفٹ, آپ نے 220 یا 230 لیں. تو میں نے 230 کی اور 230 کر کے ویٹ پکڑ کے, تو میں جیسے اٹھا ہوں اور میں نے, لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ لفٹ کر کے ونر ہونے کی وجہ سے شور کر رہا ہے, میں تکلیف سے چیخ مار رہا تھا. اچھا. چیخ رہا تھا زور سے ایسے, میں اس شدت سے, اس تکلیف سے میری آنکھوں سے اس وقت آنسو نکل آئے تھے, اتنی تکلیف ہو رہی. اس قدر تکلیف میں وہ کمپٹیشن یہ کھیلا. ایک کولمبو والا, وہ تو ایک, جب میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا وہ ایک ٹریجڈی تھی, اور یہ یعنی سمجھ نہیں آئی, کوئی ایسی غلط چیز بھی نہیں کی کہ آپ کہنا کہ آپ نے انجری, بیٹھے بٹھائے انجری ہوگی. ایسا سٹریس آیا, ایسا کہ مسل پول ہوا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ میں اس کو کیسے آج کے دن کیسے ٹھیک کروں گا. پھر تیسری اٹیمپٹ میں نے نہیں کی, تیسری اٹیمپٹ میں نے چھوڑ دی کہ اگر اب میں نے اگر ویٹ کو ایسے جھکا بھی پکڑا تو اب کچھ نہ کچھ اندر سے ہل جانا ہے. تو وہ بہت ہی ٹف ٹائم مجھے یہ بھی ملا تھا اس کے لیے, ورلڈ چیمپئن شپ اس میں گولڈ ہوئے تھے؟ گولڈ میں نے اس میں میڈل لیا تھا. دوسری اٹیمپٹ کے ساتھ ہی گولڈ؟ دوسری اٹیمپٹ کے ساتھ ہی, جی دوسری اٹیمپٹ کے ساتھ ہی. اور میرے لیے بڑا چیلنجنگ تھا کیونکہ میں نے اسٹارٹ میں ہی کہہ دیا تھا کہ میں وڈرا کر لیتا ہوں اس ایک کمپٹیشن سے. ایک میں نے گولڈ لے لیا, باقی میں سے وڈرا کروں. لیکن پھر ذہن میں یہ آیا کہ نہیں, آپ کو کھیلنا پڑے گا. آپ کے ساتھ کوئی لوکل ڈاکٹر نہیں تھا جو آپ کے ساتھ گیا ہو؟ وہاں پہ ہمارے یہاں پہ ہمارے فیڈریشن کے آفیشلس ہیں جو آپ کے فزیکل ایجوکیشن کے ایکسپرٹ, اور باقی ان کو اپنی تھیراپیز اور ان کو اسٹریچنگز, ان سب مسلس کا سارا انہیں پتہ ہے. بٹ وہ خود نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یار یہ ایک دم ایک اچانک ایک چیز ایسے ہو جانا, بیٹھے بٹھائے, نہ کوئی غلط ایکسرسائز کی نہ کچھ, اور اتنا گندا سٹریس تھا, اتنا اس کا پریشر تھا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں ویسے نہیں بیٹھ پا رہا تھا. اور اس کے بعد مجھے پتا کہ ایئرپورٹ تک میں کیسے گیا تھا وہاں پہ, اتنی تکلیف میں وہاں پہ گئے. اور لیکن اللہ کا شکر ہے, میں کہتا ہوں یہ اتنا زیادہ, اتنے مشکل ماحول میں, اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اگر میں میڈل لے کے آتا ہوں تو یہ اس میں میرے پیرنٹس کی اور پھر میرے پورے پاکستان کی, سب میرے ملک میں رہنے والے ایک ایک بندے کی میرے ساتھ دعا, میرے دوستوں کی, سب کی, جو میرے ساتھ ٹریننگ کرتے رہے, میرے پارٹنر, سب کی دعائیں تھیں میرے ساتھ کہ اللہ نے مجھے عزت دی. اور دوسری بات یہ کہ گیو اپ کسی چیز میں نہیں کیا. پتہ تھا کہ تکلیف ہے جو بھی ہے, لیکن اینڈ تک کھیلتا رہا کہ چلو جہاں تک مجھے کل کو یہ نہ بات ذہن میں کہ میں نے یہ اٹیمپٹ نہیں کی, کاش کا ورڈ نہ آئے کہ میں نے یہ چیز نہیں کی, میں کر کے دیکھتا تو صحیح. اینڈ تک کھیلا اور اللہ کا شکر, اللہ نے پھر عزت دی. سر اس میں ٹیم ایونٹ ہوتا ہے نا؟ 3 ایونٹس ہوتے ہیں جی. ٹیم ایونٹس جی. تو پاکستان ٹیم میں ایز اے ٹیم تو نہیں جیتی, آپ انڈیویجول جیتے نا اپنا؟ میں انڈیویجول اپنے ڈپارٹمنٹ سے, ہمارے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کے 3 لوگ تھے, وہ 3 لوگ بھی پارٹیسپیٹ کیا, وہ تینوں بھی جیتے, ونر. وہاں پہ ورلڈ چیمپئن انڈیویجول کون ہوا؟ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہ ٹوٹل ہوتے ہیں 8 باڈی ویٹس ہوتے ہیں, 8 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ہر باڈی ویٹ کے اندر نا آپ کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں کہ ایک باڈی ویٹ کے اندر 30-35 لڑکے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز. جی ٹیم جاتی ہے جی ہاں, وہ پورے باڈی ویٹس کی جاتی ہے. ہمارے 4 باڈی ویٹس کی ٹیم گئی تھی, ساری نہیں گئی تھی. یہ وہی ایک اگین وہی جو ہے, ہاں, اور جو گئے تھے وہ سب گولڈ لے کے آئے ہیں, سب نے گولڈ. سوچیں کہ باقی بھی اگر باقی گئے ہوتے اور باقی جا سکتے تھے, باقی پلیئرز ریڈی تھے. مسئلہ کہاں پہ تھا؟ فنڈز کا مسئلہ تھا کہ فائنینسنگ کہاں سے ہوتی ان کو. اگر فنڈز ہوتے تو آپ کی, ابھی بھی آپ کے اتنے پلیئرز یہاں پہ پاکستان میں ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر آپ کی ایون ہر سپورٹس کے اندر, کہ آپ تھوڑا سا, بلکہ میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں چاہوں گا کہ ہماری سی ایم صاحبہ تک کی بات پہنچے کہ آپ پاور لفٹنگ کو بھی تھوڑا سپورٹ کریں, کوئی فنڈ, کوئی کمیٹی بنائیں, ساری سپورٹس کو, سب کو, جو گورنمنٹ بھی ہے ابھی ان کی ہے, چاہے کوئی اور جو بھی ہے سب کریں. جو بھی ہے, ہاں, خالی کسی ایک سپورٹس کو نہیں, سب کو دیکھیں. اور سب میں جو پلیئرز جو آپ کو پاکستان کے لیے باعث فخر بن سکتے ہیں, آپ ان کو باہر بھیجیں, کمپٹیشن کے لیے ان کو بھیجیں, ان کی ہیلپ آؤٹ کریں. آپ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ والا ملک جو ہے یہ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں, کس کس گیم میں یا آگے نکل رہے ہیں. ہر ایک گیم کے آپ ان کے بجٹ دیکھ لیں سپورٹس کے, اگر آپ ان کے سپورٹس کے بجٹ دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. ان کے ایک سپورٹس مین کو وہ
ان کے سپانسرز اتنے ہیں, ان کی گورنمنٹ اتنا ان کو فنڈنگ کر رہی ہے, ان کے ڈپارٹمنٹ ہر طرح سے, ان کو کوئی یہ سوچ, ان کو دوسری بات ہی ذہن میں نہیں آتی کہ ہم نے یہ کرنی ہے. ان کو صرف یہ ذہن میں صبح اٹھیں, ٹریننگ کیا کرنی ہے, آج کا سارا دن کا پلان اسکیجول یہ ہے, اس ٹائم پہ ٹریننگ ہوگی, اس ٹائم پہ ڈائٹ ہوگی, اس ٹائم پہ ریسٹ ہوگا, یہ سارا کر کے آج نیند اپنی سلیپ پوری کر کے صبح میں نے پھر یہ ٹریننگ کرنی. وہ تو ایک پوری پلاننگ کے ساتھ یہاں پہ بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ہمارے پلیئرز ہیں ہر سپورٹس میں, وہ پلاننگ کے ساتھ, لیکن وہ صرف کہاں پہ مار کھا جاتے ہیں, جہاں پہ آپ کے پاس فنڈز کی بات آتی ہے کہ ان کو فنڈز کہاں سے ارینج ہوں, کہ ان کے پاس فنڈز ہوں. تو آپ باقی باڈی بلڈنگ ہے, جتنی کچھ ایسی سپورٹس ہیں ان میں جو انڈیویجول جاتے ہیں, آپ دیکھ لیں وہ سب اپنے اپنے خرچے پہ جاتے ہیں اور وہ گولڈ لے کے آتے ہیں, وہ فرسٹ پوزیشن لے کے آتے ہیں. انہیں کو آپ دیکھ لیجئے جی, محنت کی ہے نا, ان کو پتہ ہے. تو اس طرح کے کئی, میری طرح کے کئی پلیئرز اور بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو میڈل لا سکتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں. اچھا سر, آپ اپنے ذریعے معاش کے لیے کیا کرتے ہیں, واٹس پروفیشن کیا؟ میں پاکستان کو پریزنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں وافڈا ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوں. اچھا جی, تو اب تو میں اس کے ساتھ اپنی نیشنل انٹرنیشنل ٹیم پاور لفٹنگ کا ایز اے کوچ میں اپنی خدمات بھی ساتھ انجام دے رہا ہوں. تو وہ ایک اچھا میرا سورس آف انکم ہے, اس سے اچھا ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے. باقی میرے سیشنز ہیں, میری کوئی پرائیویٹ ٹریننگز ہیں ساتھ ساتھ اپنی ٹریننگ کے ساتھ, تو ایک وہ اس سے اچھا سیٹ اپ بن جاتا ہے. پھر بھی اس کے باوجود بھی میں یہی کہوں گا کہ ابھی جب جیسے ہی نیو ایئر سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کا پورا کیلنڈر آ جاتا ہے کہ جنوری ٹو دسمبر کون کا, میں پاور لفٹنگ کی آپ کو بات کرتا ہوں, ہر سپورٹس کا آتا ہے. پاور لفٹنگ کا پوری دنیا میں کہاں کہاں کمپٹیشنز ہو رہے ہیں وہ آپ کو آ جاتے ہیں کہ جی یہ کمپٹیشنز یہاں اس کنٹری میں ہو رہا ہے. اور کئی ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہماری پوری ٹیم جا کے 8 کے 8 پلیئرز جا کے میڈل لا سکتے ہیں, 8 سے زیادہ 12 جا سکتے ہیں, ماسٹر کیٹیگریز کے اندر جا سکتے ہیں, میڈل لا سکتے ہیں, اور آپ کی پوری ٹیم میڈل لا سکتی ہے. بٹ وہ آتے جب کمپٹیشنز کی بات آتی ہے تو صرف اور صرف فنڈ سے رہ جاتے ہیں. یہاں پہ جی میں پرائیویٹ اینٹیز کو بھی ایک پیغام دوں گا کہ وہ آئیں, یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے میڈل لا سکتے ہیں. آپ ان کو سپانسر کریں, اپنی کمپنی کے نام یوز کریں, اور یہ پاکستان کے لیے میڈل لے کے آئیں گے. آپ کی کمپنی کو بھی پبلسائز ہو جائے گی اور پاکستان کی خدمت بھی ہو جائے گی. سو جو بھی کوئی اس طرف آ سکتا ہے, کر سکتا ہے, وہ ضرور کریں, میرا ایک میسج ہے. سر آج اگر آپ ایک 16 سال کے حسنین رضا کے ساتھ بات کریں تو اس کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ اس کو میں یہ ایڈوائس دوں گا کہ اپنے جتنا ہو سکے اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا, کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا. آج کل کا جو دور ہے نا کہ لوگ, پہلے ہم کہتے تھے کہ یار 16 سال کا بچہ جب ہوتا ہے اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے, اس کو برائی سے بچانا پڑتا ہے, ان چیزوں سے. تو میں یہ ایڈوائس کروں گا کہ 16 سال تک آنے تک آپ کی کاؤنسلنگ ہو چکی ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ اچھا اور برا رستہ کون سا ہے, اور آپ نے اچھا ہی رستہ آپ نے چننا ہے, تاکہ آپ کل کو اپنے فیملی کا نام تو آپ روشن کرتے ہی کرتے ہیں, ماں باپ کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں, آپ اپنے کنٹری کو بھی اگر کہیں پریزنٹ کرنے جائیں تو آپ کو فخر محسوس ہو کہ جی میں نے ساری زندگی اپنی ایک اچھی لائف گزاری ہے, برا راستہ اختیار نہیں کیا, اچھائی کی طرف رہوں, اور اللہ نے پھر اس کا اجر بھی دیا عزت کے ساتھ. اور ایک اچھا سپورٹس مین, خالی سپورٹس مین کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پڑھائی, اسٹڈی, سب چیزیں ساتھ کریں, لیکن ایک اچھے ماحول میں, اچھی پرورش میں, اور ایک اچھے اپنا ٹریک شروع دن سے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے یہ لائف میں یہ چیز کرنی ہے, یہ میرے گول ہیں, میں نے ان کو اچیو کرنا ہے. یہ میری ایڈوائس ان کے. اور یہ اسپیشلی یہ کہوں گا کہ اب بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے پاور لفٹنگ کی, نیو جنریشن کی بہت زیادہ ٹینڈنسی ٹورڈز پاور لفٹنگ. وہ اب چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اسٹرینتھ بنائیں, ہم اتنا ویٹ لفٹ کریں. تو میں بھی حاضر ہوں, کوئی اگر رہنمائی میری کوئی خدمات حاصل کرنا چاہے میں حاضر ہوں اینی ٹائم. مجھ سے آپ میرے سے لنک اپ کر سکتے ہیں. کوئی آپ نے سجیشن, کوئی پلاننگ پوچھنی ہے, کوئی آپ نے ٹریننگ پیٹرن پوچھنے ہے, میں حاضر ہوں ملنا ہو, کوئی مشورہ لینا ہو, اینی ٹائم. کہاں پہ آئیں؟ میرے چینلز بھی میں نے اپنے بنانے شروع کیے ہیں, ان پہ مجھے فالوورز میرے ہیں, وہ میرے اپنے کانٹیکٹ نمبر ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں میرے پرسنل نمبر پہ. کوئی کسی قسم کی پاور لفٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی آپ کو کوئی کیوری, کوئی چیز پوچھنی ہو تو میں بالکل حاضر ہوں, مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ سر. اچھا, پاور لفٹنگ جسم کو سب سے زیادہ نقصان کیا پہنچتا ہے؟ پاور لفٹنگ کو نقصان صرف نقصان نہیں ہے, لیکن ایک اچھی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی نا باڈی اسٹفنس
جب آہستہ آہستہ آنی شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے اسٹریچز بیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو, آپ اسپورٹس مین کوئی بھی دیکھ لیں, جب وہ آتا ہے اپنی اسٹارٹ کرتا ہے کوئی بھی اسپورٹس, تو آپ کا 60 to 70% بلڈ آپ کے آرگنز کی طرف ہوتا ہے, آپ اسٹریچ 30% ہوتا ہے آپ کے مسلس کی طرف. آپ جیسے ہی اسٹریچ کرتے ہیں, وارم اپ کرتے ہیں, وہ ریشو چینج ہو جاتی ہے, چینج ہوتی ہے, آپ کے مسلس جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنا پراپر وارم اپ کر کے اپنی ٹریننگ سٹارٹ کریں, اور ٹریننگ کے بعد پھر آپ کول ڈاؤن اپنا پراپر اسٹریچنگ کے ساتھ کیا کریں. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر باڈی میں اسٹفنس آتی ہے, کریمپنگ ہوتی ہے, تو یہ ایک چھوٹا سا اس کا نقصان ہوتا ہے. تو بس باقی تو ایسا یہ مشورہ کہ وارم اپ کریں اور کول ڈاؤن کریں. وارم اپ اور کول ڈاؤن لازمی آپ کریں. نوجوان جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں, ویٹ لفٹنگ, باڈی بلڈنگ, جو ایک وہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا وہ جو مسٹیک کرتے ہیں نا, ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آ جائیں, آج ہی ہم یہ سارا ٹارگیٹ اچیو کر لیں, اور پھر سب سے بڑی مسٹیک, اگر کوئی ان کو غلط بندہ مل جائے تو وہ شارٹ کٹ میں آ جاتے ہیں, وہ نقصان کرتے ہیں. بڑی بیماریاں دیکھی ہیں وہ بہت نقصان کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. وہ میں اس حق میں نہیں ہوں, میں بڑا اس معاملے تھوڑا سختی بھی کرتا ہوں کہ آپ باڈی بلڈنگ ہو, ویٹ لفٹنگ ہو, پاور لفٹنگ ہو, کوئی بھی اسپورٹس, وہ ٹائم مانگتی ہے, مسل ٹائم مانگتا ہے. آپ کہ میں پہلے دن آ کے میں اتنا ویٹ لفٹ کر لوں, اگر نہیں ہو رہا تو میں وہ پھر اگریشن شو کروں, ایکسٹرا لے لوں, یا میں اگریسو ہونا شروع ہو جاؤں. نہیں, آپ نے عاجزی لے کے آنی ہے اپنے اندر, انکساری کے ساتھ, ویٹ کے ساتھ پیار سے رہنا ہے. اپنا ایگریشن اپنی لفٹ میں اس کو یوز کریں کہ میں اس کو کیسے امپروو کر سکتا ہوں. باہر نہیں کہ کوئی آپ کو گائیڈ کرے یا کچھ کہ تو آپ اس سے اگریسو ہو جاؤ کہ نہیں, بڑا پولائٹلی دھیمے رہ کے اپنی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا کہ میں جی آج ہی آؤں, میں ایک ود ان اے ویک جو ہے نا میں یہ ٹارگیٹ اچیو کر لوں, میں ایسا بن جاؤں, اس کے لیے میں فلانی کوئی دوسری چیز لے لوں. وہ آپ کا بیڑا غرق ہی کرے گی. دوسری چیز اسٹیرائڈ ہی ہے. جی اسٹیرائڈ وہ غلط, وہ جب آپ نہیں, اس غلط کا ہاتھوں میں آ جائیں تو پھر آپ تو آپ غلط بیڑا غرق آپ کر لیتے اور آپ کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. جی ہاں, اینڈ آف اسٹوری کیا ہے کہ پھر آپ کا پھر وہ نقصان ہی ہوتا ہے. پھر وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ پھر آپ اپنا نقصان کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ جی میں یہ اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں, میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنا شارٹ کٹ کبھی نہ ڈھونڈیں, اپنی پراپر ٹریننگ کریں, اپنی پراپر ٹریننگ کے جو پیٹرن, جو آپ کے ڈائٹ پلان ہیں, جو آپ کے ٹریننگ پلانز ہیں, ان کو فالو کریں, اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے آئیں. سٹیپ بائی سٹیپ جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس ہوتا جائے گا, آپ کی سپورٹس اچھی ہوتی جائیں گی, آپ کی لفٹس اچھی ہوتی جائیں گی, ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے. شارٹ کٹ میں کبھی نہ پڑیے گا. پاکستان میں سفارش چلتی ہے یا ٹیلنٹ چلتا ہے؟ کچھ سپورٹس ایسی ہیں کہ جن میں چلتی ہی سفارش ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں چلتی ہی سفارش ہے. لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ پاور لفٹنگ اور ویٹ لفٹنگ بھی میں بلکہ پاور لفٹنگ کے بھی میں کھیل رہا ہوں, آپ کو بتاؤں کہ پاور لفٹنگ ایک واحد سپورٹس ہے کہ جس میں آپ کی سفارش نہیں چلنی. جو ویٹ آپ نے لفٹ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے, آپ کو اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ میں کہوں گا جی میں نے 300 kg اٹھانا ہے تو میں نے 300 kg اٹھا لیا, میں ونر ہوں. اس میں آپ جو مرضی کوئی کچھ کر لے, انڈیویجول سپورٹس ہے, انڈیویجول سپورٹ. لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ اس باقی مجھے ہر جتنی میں کھیلتا میں نے دیکھا ہے کہ جی یہ ایسے کر لو, ایسے اس میں اس کو آگے کر دو, اس کو پیچھے کر دو. یہ واحد سپورٹس ایسی ہے کہ اس کے اندر آپ نے اپنی اسٹرینتھ ہے, ٹیکنیک ہے, آپ نے ویٹ لفٹ کرنا ہے, آپ کو کوئی وہاں پہ یعنی آپ کو سیکنڈ نہیں کر سکتا. سر لیکن اس میں ایک بات تو ہو جاتی ہے نا, جی آپ کی ٹیم کے ساتھ بہت سارے لوگ بھیج دی جاتے ہیں جو کہ ڈیزرو نہیں کرتے. یہ تو ہر جگہ ہی ہے ڈاکٹر صاحب, کتنی ایسی سپورٹس ہیں. میں ہائی لائٹ کروں گا, آپ تو کہہ رہے ہیں نا, ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں, جو نہیں ہونی چاہیے. وہ پیسے پلیئرز پہ لگنے چاہیے. جو ایکچوئل پلیئر ہے, جو کھیلنا چاہتا ہے اور جو آپ کو میڈل لا کے دے سکتا ہے, انسٹیڈ آف کہ آپ ان لوگوں کو بھیجیں کہ جن کا وہاں پہ کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. یہ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا میں کہ ایسے لوگ اس اگر دیکھیں ان کی جگہ 2 پلیئر چلے جائیں, 2 میڈل آ جائیں, تو پاکستان کے لیے کتنی بڑی باعث فخر ہے. یہ پاکستان ہو سکتا ہے نا, بالکل ہو سکتا ہے, ہونا بھی چاہیے. ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کے پلیئرز جائیں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈل لے کے آ سکتے ہیں, تو وہ سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کے پلیئرز جائیں. سر ایک لفظ پاکستان سپورٹس سسٹم کے لیے, ایک لفظ. بس اپنا بہتر پرفارم کریں. سر آپ سیاسی ہو گئے, اب یہاں پہ آپ سیاسی ہو گئے تو ہم بھی سیاسی سوال کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے اسپورٹس منسٹر بنا دیا جائے تو آپ یہ سسٹم, اسپورٹس سسٹم میں کیا چینج لے کے آئیں گے؟ سر پھر میں ایک اسپورٹس کے اندر خود جا کے نا, جو وہاں پہ پلیئرز ہیں نا, میں ان کی رینکنگ ایک چیز کی خود مینیج کروں گا, دیکھوں گا کہ کون سا پلیئر کہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے,
اور میں باقاعدہ ایسی ایک ٹیم بناؤں گا, اپنی ایسی کمیٹی بناؤں گا کہ جو ہر سپورٹس کے اندر مجھے ورلڈ وائڈلی بتائے گی کہ ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے, چل رہا ہے اس کی کلاس کے اندر اس پلیئر کی, اور یہاں پہ یہ لڑکا کیا کر رہا ہے. ان کو بلائز کیا جائے گا کہ ان کو آگے لے کے آئیں, اور ان کو آپ فوراً سے پہلے جو کمپٹیشنز آ رہے ہیں ان کے ٹرائلز لیں, کون اس میں پورا اترتا ہے کمپلیٹ اپنا اس میں کمپٹیشن کے سٹینڈرڈ کے مطابق پورا اترتا ہے ہمارے معیار پہ, اس کو آپ باہر لے کے جائیں. تو یہ میں اس وقت سب سے پہلا کام یہ کروں گا, کیونکہ ایسے اتنے پلیئرز ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جو بھرے ہوئے ہیں ٹیلنٹس کے ساتھ, لیکن وہ وہاں پہ باہر جا نہیں سکتے. وہ اب تک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, اگر ہمارے پاس فنڈز ہوں تو ہم آپ کو میڈلز لا کے دیں گے. ایسے کوئی پلیئر جی جو بہت ڈیزرونگ ہے, میں اپنے چینل کی طرف سے ان کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس آ کے ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں, اینڈ ہم ریکویسٹ بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی اسپانسرشپ ڈھونڈ کے دیں کسی بھی اسپورٹس میں. میں یہ اپنے انبریکیبل کی طرف سے ان کو ایک یہ میں سہولت دے سکتا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے پاس پوڈ کاسٹ کریں, اور ہم کوشش کریں سارے مل کے کہ ان کے لیے اسپانسرشپ ڈھونڈی جائے. سو ہمارا فورم حاضر ہے اگر کوئی آنا چاہے. ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں نا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, بالکل یہی بہت ہے آپ کے لیے, یہ ایفرٹ ہی بہت ہے کہ آپ اگر کسی پلیئرز کو, کوئی ڈیزرونگ پلیئرز ہے اس کو بلائیں یہاں پہ اور اس کی ریکویسٹ آگے فارورڈ کریں. یہ ایک اچھا ایک پلیٹ فارم مل جائے گا ان کو. اور میں یہاں پہ آپ کی جو بات اس کو تھوڑا سا آگے لے کے بھی چلوں گا کہ اے سی کے دفتروں سے باہر نکلیں, جی گراؤنڈ لیول پہ جا کے کام کریں. جی ٹھیک ہے, وہاں پہ ٹیلنٹ ملے گا, وہاں پہ لڑکے ملیں گے, ان کو آگے لے کے آئیں. اپنے جو یہ ہماری فیڈریشنز کے آفیشلز کے ٹور ہیں ان کو تو تھوڑا کر دیں, پلیئرز کا زیادہ کر دیں, اور ان کی کوئی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے باہر جانے کی. جتنے میں کسی کا نام نہیں لے رہا, بٹ میں دیکھتا ہوں کہ ہفتے میں ایک ٹور کر رہے ہیں آفیشلز. آپ کو بھی پتہ ہے, آپ ہنسنے لگے ہیں بٹ اب ہنستے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں آپ کی بات سے میں ایگری ہوں کہ آپ کو یعنی پلیئرز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ دیکھیں آپ کے کنٹری کا جو جب نام بات آئے گی نا آپ کی کنٹری کی, پاکستان کی, تو اس کا نام روشن تو آپ کے پلیئرز نے کرنا ہے جو یہاں سے جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی پریورٹیز سیٹ کریں کہ یہ پلیئرز کو آپ لے کے جائیں, فنڈز ان کے لیے آپ اپنی اسپینڈنگ کریں کہ ان کو لے کے جائیں, یہ میڈلز لے کے آئیں تاکہ آپ کے ملک کا نام روشن ہو. جی بالکل سر, کیوں نہیں ہو سکتا. صرف اس طرف ایک نظر کرے, کوئی تھوڑی سختی کرے. سر جم میں سیلفی لینے والے یا وزن اٹھانے والے اصلی ایتھلیٹ کون ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایتھلیٹ جو ہیں, ایتھلیٹ سب ہی ہیں, لیکن کچھ لوگ تھوڑے ذرا اسٹائلش, وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ہم نے کوئی ہر کسی کو بچا رہے ہیں. نہیں, لیکن وہ جو صحیح میں آپ کو بتاؤں, جتنے بھی آپ کے ایتھلیٹ ہیں جو صحیح اسپورٹس مین ہیں نا, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیلفی, وہ ہر اپنے آپ کو نا واچ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آج میں نے کیا, میرا باڈی ویٹ اتنا تھا, تب میرے آج. لیکن وہ پکچرز پھر سوشل میڈیا پہ نہیں آتی. سوشل میڈیا پہ وہ نہیں, وہ اپنے تک رکھتے ہیں. وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ میں کہاں مجھے کچھ لگ رہا ہے, کوئی میرا کوئی بہتر کوئی چیز ہو رہی ہے, کوئی میرا مسل امپروو ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا. تو وہ اپنے آپ کو آبزرو کرنا وہ بری بات نہیں ہے, آپ کرو, آپ دیکھو کہ یار آپ کتنا امپروو کر رہا ہے, آپ کا مسلس کتنا, آپ کی کیا چیز. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اپنی ٹریننگ کے دوران اپنی اسکواٹس یا چیک کرنا ہو کہ یار ہم اپنی یعنی ہماری لفٹ پاسنگ لفٹ ہے کہ نہیں ہے, تو ہم اپنی پراپر ویڈیو بنا کے خود دیکھ کے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کہاں مسٹیک ہے. وہ تو بالکل ٹھیک ہے. سر اگر آپ پاور لفٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ اگر میں پاور لفٹر نہ ہوتا تو میں ایک بہت ہی اچھا آپ کا سوئمر ہوتا. اچھا, انٹرنیشنل لیول کا سوئمر ہوتا. سوئمنگ میں آج تک کرتا ہوں, اور میری فیوریٹ ہابیز میں سے جو ہے نا سوئمنگ میری ایک جان بستی ہے. میں جب تک نہ کروں مجھے سکون نہیں آتا. حالانکہ میں کسی سے ذکر کرتا بھی, ان کو پتہ جاتا ہے سیزن میں بھی, سیزن نہ ہو تب بھی, تو وہ یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا پاور لفٹنگ ہے. تو سوئمنگ سے مجھے سکون ملتا ہے میری باڈی کو بہت, اور یہ بہت دیر سے میں کر رہا ہوں, پچھلے کوئی 17-18 سالوں سے سوئمنگ کر رہا ہوں میں. ایک ایسا کھانا جس کو آپ دیکھ کے سب کچھ بھول جاتے ہیں, وہ کون سا کھانا ہے؟ وہ میری والدہ ہی بناتی ہیں, وہ وائٹ کڑھائی بناتی ہیں. اچھا, اس کے اندر وہ اپنے سارے آلمنڈز اور سارے ڈرائی فروٹس مکس کر کے, اور وہ بون لیس ہوتی ہے ہانڈی,
وہ والدہ بناتی ہیں, تو اس کو دیکھ کے مجھے باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بھول جاتی ہیں. اچھا سر, زندگی میں آپ نے وزن سب سے زیادہ باربل کا دیکھا یا بجلی کے بل کا دیکھا؟ بجلی کے بل کا تو ویسے نہیں اس وقت دیکھا, باربل کا ہی زیادہ دیکھا. اچھا, پاکستان میں طاقتور کون ہے, پاور لفٹر یا امی کی چپل؟ ماں کی چپل میں طاقت کے ساتھ ساتھ نا محبت بڑی ہوتی ہے. پاور لفٹنگ کے اندر آپ کی مشقت ہے اور محبت آپ کو ویٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سر, ایک بریانی یا پیزا کیا پریفر کرتے؟ پیزا. جم یا شادی؟ شادی ہے, اب آپ کیا چاہ رہے ہیں, ایک تو ہو گئی لیکن جم بہت ضروری ہے. جم کے بغیر میں نہیں رہ سکتا ڈاکٹر صاحب. سر یہ آپ کو ہماری بھابھی کی طرف سے آپ دوسری جم کے بغیر نہیں میں رہ سکتا. اچھا, 10 ملین اگر آپ کو مل رہا ہو یا گولڈ میڈل مل رہا ہو, آپ کس کے لیے جائیں گے؟ میں گولڈ میڈل کے لیے جاؤں گا. میں لٹرلی گولڈ میڈل کے لیے جاؤں گا. صحیح. وہ جو 10 ملین آپ کو مل رہے ہیں نا, وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی مقام پہ جا کے وہ خرچ ہو جانے, ختم ہو جانے. لیکن جو عزت, جو پذیرائی آپ کو اس گولڈ میڈل سے ملی ہوگی نا, وہ ساری زندگی کے لیے یاد رکھیں گے اس کو. کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو صرف آپ کے جم میں سیلفی لینے آتے ہیں کہ میں اس پلیئر کے ساتھ, ویسے دوست بھی ہیں آپ کے؟ جی بہت ہیں, بہت ایسے ہیں. وہ جا کے, بلکہ ایک تو میرے, میں ابھی ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن ابھی ریسنٹلی مجھے آئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو, میں نے اپنے فرینڈس کو بتایا کہ میں ادھر, یہ ہمارے ورلڈ چیمپئن شپ کھیل کے آئے ہیں, ہمارے ونر ہیں, تو میں ان کے ساتھ, یہ میرے کوچ ہیں, تو وہ یقین نہیں کرے, تو میں آپ کو ذرا آپ سے سیلفی لے لوں تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ آپ میرے کوچ ہیں. تو حالانکہ میرے سے اس نے ٹریننگ نہیں کی, لیکن میرے ساتھ سیلفی بنا کے, اور پھر وہ ان کو ملوانے بھی لے کے آئے. انہوں نے کہا جی آپ واقعی اس کی کوچنگ کر رہے ہیں؟ میں کہا جی کوچنگ کر رہا ہوں. سب سے زیادہ اوور ریٹڈ اسپورٹس انفلوئنسر پاکستان میں کوئی آپ کسی کو سمجھتے ہیں اوور ریٹڈ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, میرے ذہن ابھی تک میرے سامنے تو کوئی ایسا آیا نہیں ابھی تک. اچھا, اگر آپ کی زندگی پہ فلم بنائی جائے تو آپ اس کے لیے ہیرو کس ایکٹر کو لیں گے؟ پوری دنیا میں سے کوئی, پاکستان میں سے کوئی ایکٹر نہیں؟ میری وہ اس کی ہالی ووڈ کی مجھے ایک بہت پسند ہے, وہ جینیفر آنسٹن. اچھا, وہ میں چاہوں گا کہ میں ان کے ساتھ آؤں. اور اگر آپ کا رول کوئی کرے تو وہ؟ میرا رول اگر کوئی کرے تو وہ, میں چاہوں گا کہ میری جگہ وہ ون ڈیزل آئے. وین ڈیزل, میرا بھی یہی خیال تھا, اب انہیں کا نام لیں گے. جی میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں, آپ نے ہمیں ٹائم تھینک دیا. یو, تھینک یو. میرا خیال ہے آپ نے ہمارے ساتھ بہت دل کی باتیں کی. جی بالکل. اللہ آپ کو اور ترقیاں, آمین الہی آمین. اینڈ اور میڈل لے کے آئے پاکستان کے لیے آپ. انشاءاللہ. اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو پوری پاکستان عوام کا, کہ جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا جب میں وہاں سے آیا. اور میں جس وقت, جب والد صاحب کی ڈیتھ تھی, واپس آیا, تو مجھے ہر میرے ایک ایک پوسٹ کے اوپر لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا, اور مجھے میری حوصلہ افزائی کرتے رہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی, کوئی بات نہیں. میں ایک نے, میرے کچھ فالوورز ایسے ہیں جنہوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ جب میں نے وہاں پہ یہ ایک بات کی کہ میری خوشی تھی کہ میں اپنا میڈل لے کے اپنے باپ کے ساتھ سیلیبریٹ کروں, ان کے سینے سے لگوں, تو سب نے مجھے کہا کہ ہمارے ہاتھ کھلے ہیں, ہم آپ سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, ہمارے سینے سے آ کے لگیں, ہمارے ساتھ آ کے اپنی خوشی یہ ہے اصل انبریکیبل. جی جی, یہ اصل انبریکیبل کی کہانی ہے. یہاں پہ ہمارا ایک فارمیٹ ہے, ہم اپنے آنریبل گیسٹ سے ایک اپنے انبریکیبل کے مگ پہ سگنیچر لیتے ہیں, اینڈ دیٹس ویری پریشیس فار اس. تھینک یو. اٹ ول بی این آنر. بالکل سر, تھینک یو. میرے لیے بھی قابل فخر بات ہے. یہ جی, یہ حسنین رضا صاحب کے سگنیچرز ہمارے لیے بہت پریشیس ہیں. تھینک یو, تھینک یو ویری مچ سر. اب ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. اپنا بھی خیال رکھیے گا, اپنے پروگرام کا بھی خیال رکھیے گا. دس از ڈاکٹر منیب سائننگ آؤٹ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. Unbreakable.